बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस वक्त मुज़ाकरात का एक जानिब सिलसिला देख रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे आलमी सतह पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसे में एजेंडा क्या है, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला आज रहेगा, जहाँ हम देखते हैं कि एक जानिब कतर पर हमला किया जा रहा है, दूसरी जानिब ग्रेटर इसराइल के नाम से जो है वो आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। ऐसे में समझ में ये बात नहीं आती है कि क्या ग्रेटर इसराइल एक एजेंडा है जिसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब अगर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस या इजलास जो मुनक्किद किए जा रहे हैं, क्या इन इजलासों में होने वाली तकारीर क्या महदूद रहेगी या अमली तौर पर इस पर इक़दाम होते हुए नजर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वक्त कतर में जारी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद उन्होंने भरपूर मजम्मत की है और खास करके कतर के साथ इस वक्त इजहार यकजहती भी किया गया है। ऐसे में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल को भी ये बावर करवाया गया है कि खास करके जो कतर है, कतर के साथ पंगा ना लिया जाए, क्योंकि अगर कतर के साथ किसी किस्म के कोई हरकत की जाएंगी तो उसका रद्द अमल भी बहुत ज्यादा तेज आएगा। हरकत तो हो चुकी हैं, रद्द अमल की बारी है, देखते हैं कि रद्द अमल किस तरीके से आएगा। प्रोग्राम में इस वक्त जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ जुड़े रहे, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कतर के हवाले से और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें कतर की जानिब है। एक जानिब हम देखते हैं कि कुछ रोज़ गुजरने से पहले ही हमने देखा कि एक बड़ा हमला इसराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में किया गया और ऐसे में रद्द अमल का इंतजार सबको है। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ मनमानियाँ हैं या डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस तमाम तर सिचुएशन को हैंडल करें, जहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि दो तरीके के बयान सामने आते हैं। एक जानिब हिमायती बयान आ रहा होता है, एक जानिब हम देखते हैं कि खास करके जो है वो इसराइल को टारगेट किया जा रहा होता है। इसराइल को टारगेट करना तो क्या अमली हिकमत अमली इस पर किसी किस्म की मुरतब की जाएगी, इसके ऊपर खुसूसी बात होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुनव्वर मिर्जा साहब, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया सर। कतर के दारुल हुकूमत का ये मामला है और पूरी दुनिया की इस वक्त हम देखते हैं निगाहें इस तरफ लगी हुई हैं। 28 लाख की आबादी है और अब से कुछ देर कबल भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे। ऐसे में कतर जवाबी वार करेगा सर? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कतर ने खुद क्या कहा था इसके रद्द अमल के फ़ौरन बाद। उन्होंने कहा था कि हम तमाम सिफारती, कानूनी और दूसरे जो ज़राए हैं जिनके अंदर बातचीत ही शामिल है उससे काम लेंगे। ये पहला बयान उनका रद्द अमल के तौर पे आया था, रिकॉर्ड पे मौजूद है। सेकेंडली ये कि मैं आपको कतर का जो रोल है वो बता दूं तो उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि वो क्या है। आप देखिए, हम ये समझते हैं कि शायद कतर कोई तेल पैदा करने वाला सिर्फ मुल्क है, या दूसरा हम ये समझते हैं कि अमेरिका का एक सबसे बड़ा जो मशरक़ वस्ता में आल उदैद नाम का जो वो है फौजी अड्डा वो वहाँ पर है, तो उनके डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये LNG वगैरह पाकिस्तान से आता है, हमारा बहुत पक्का दोस्त है, इसीलिए शहबाज शरीफ वहाँ गए भी। और उन्होंने ये नहीं कि एक दिन, उन्होंने पहले जा चुके हैं ऑलरेडी, ये दूसरी मरतबा जा रहे हैं विद इन 4 डेज। तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान को कितने हैं। अब आइए कतर के रोल के ऊपर मेरे ख्याल से उस पर बात हो जाए। देखिए, कतर का एक यूनिक रोल है, ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आलमी तौर पे, बैनुल-अक़वामी तौर पर एक रोल है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों की नज़र जाती है। आप गौर करें, गुज़िश्ता 10 साल के अंदर होने वाले जितने मुज़ाकरात हुए और मुआहदे हुए, उसमें कतर ने सालिसी का अहम तरीन रोल अदा किया। मैं सिर्फ स्टार्ट कर देता हूँ। आप देखिए, जो अफ़गान का जो दोहा मुआहदा कहलाता है ना, अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान, वो कहा किसने करवाया था? कतर ने। दोहा के अंदर हुआ, उसे दोहा मुआहदा कहते हैं, नाम ही उसका दोहा मुआहदा है। अच्छा, ये जो था, फिर जब ये शाम का मामला आया तो आपने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो शाम के जो सरबराह थे उनसे, अहमद शरा से मुलाकात किसने करवाई? कतर ने करवाई। मतलब उसमें भी, यानी शाम के मामले में भी कतर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है थ्रू आउट जो उनकी सिविल वॉर रही है। कतर मीडिएटर के तौर पर रहा, गो उसने वहाँ मुज़ाकरात नहीं करा सका, लेकिन वो रहा थ्रू आउट। और देखिए, पहली मुलाकात उसने कराई। अब आ जाइए इसके ऊपर, पर्टिकुलर केस के ऊपर, है ना जी। ये गज़ा के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरातकार कहाँ थे आपको मसाब सारी दुनिया को पता है, इसकी कहानी दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कतर का रोल सालिसी के मामले के अंदर बहुत ही गैर मामूली अहमियत रखता है, बैनुल-अक़वामी तौर पे भी और मशरिक़ वस्ता के तौर पे। इसका इमेज जो है, ये बैनुल-अक़वामी तौर पे एक छोटा सा मुल्क, 28 लाख की टोटल आबादी, जिसकी सरहदें
آپ دیکھیں صرف ایک سرحد لینڈ کی ہے جو سعودی عربیہ سے ملتی ہے، باقی 3 سرحدیں جو ہیں آپ کی وہ عربین سی جو ہے وہ اس کو کرتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ایران ایک طرف، اس طرف شام، آپ یعنی یہ عرب کنٹریز تو ہیں لیکن اس طرح کے عرب کنٹریز نہیں ہیں جیسے سعودی عربیہ، اس کے ساتھ بھی. تو عرب قطر ایک یونیک پوزیشن میں ہے. اب یہ جو اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے ٹارگٹ کیا چیز ہوئی ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ قطر کی جو سالمیت ہے یعنی انٹرنیشنل بارڈرز کو اس نے وہ کیا ہے نا، کراس کیا، وائلیٹ کیا ہے. تو آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں، آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا سکتے ہیں. آپ ایک اجلاس ہو چکا ہے اقوام متحدہ کا فوراً بعد جس میں پاکستان کو اسپانسر وہ کیا. لیکن جو اصل چیز ٹارگٹ ہوئی ہے وہ کیا چیز ٹارگٹ ہوئی ہے؟ اعتماد، مذاکرات کے اوپر سے، انٹرنیشنل مذاکرات کے اوپر سے. آپ دیکھیں غزہ کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. 65,000 لوگ بے کسی کی حالت میں قحط کے اندر وہ کر رہے ہیں. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب یہ جو مذاکرات کار وہاں تھے جن سے بات چیت ہو رہی تھی وہ کون اب رہے گا وہاں پہ؟ جب کیونکہ دیکھیں بار بار نیتن یاہو جو ہے وہ ایک ہی بیان دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جہاں بھی کہیں ہوں گے جب ہمارا دل چاہے گا ہم ٹارگٹ کریں گے. اور ودن 1 ویک جو گزشتہ گزری ہے اسے 6 ملکوں کو ٹارگٹ کیا، شام، لبنان، یمن، قطر ہے نا، اور 2 ملک اور ہیں یعنی. تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ایک بات تو یہ جو مذاکرات کا جو پروسیس ہے عالمی جس کے اوپر بیس کرتا ہے پورا امن. دیکھیں اقوام متحدہ کا تو اجلاس ہوا، آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے ایک قرارداد پاس کیا اور وہ بھی بڑی ڈائلیوٹڈ قسم کی ہے، اس میں اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا. انہوں نے گو مذمت کی ہے حملے کی، قطر پہ ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے وداؤٹ نیمنگ اسرائیل. سر آپ کو نہیں لگتا جو آپ جس اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں، اب بھی جو ہونے والا اجلاس ہے جو کہ اس وقت جاری ہے وہاں پہ بھی صرف مذمتیں ہوتی ہیں؟ سر آپ کو لگتا ہے کوئی حکمت عملی یا کوئی عملی طور پہ جواباً کارروائی کے لیے کوئی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے مسلمان اور عرب ملکوں کا وہاں پر اکٹھا ہونا دس شوز کہ ان کی کتنی اسٹرانگ سالیڈیرٹی ہے قطر کے ساتھ، کہ ود ان اے ویک یہ سب لوگ یہاں پہ آ گئے، جمع ہو گئے. اہم ممالک جو ہیں، کیونکہ اس وقت ٹرکی جو ہے وہ OIC کا چیئرمین ہے نا، تو وہ فوراً آ گیا اور سب لوگوں نے اس کی بڑی غیر معمولی مذمت کی ہے. لیکن وہ آپ والی بات کہ سوال یہ ہے کہ مذمت سے عمل کے اندر کیا جائے گا. تو میں نے پہلے وضاحت آپ کو کر دی کہ خود قطر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے. مطلب یہ کہ ابھی سفارتی قانونی کارروائی کو پرائرٹی حاصل ہوگی، بظاہر یہ لگتا ہے. دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، OIC کا جو فورم ہے اس کے متعلق یہ بات ہمیں اچھی طرح ایک بات پتہ چل جانی چاہیے، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، سیکورٹی کونسل کی طرح کوئی سینکشن لگانے کی اختیارات اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اس قسم کا اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے. کوئی اسلامی ملکوں کی کوئی ایسی افواج نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے سیکورٹی کونسل آپ کو دے گا. کوئی دنیا میں کوئی دیکھیں، اگر آپ دنیا کے ممالک میں دیکھتے ہیں تو صرف امریکہ نے تو آج مارکو روبیو بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، آج اجلاس وہاں کا ہو رہا ہے، کنڈیم کیا ہے ٹرمپ نے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس سے مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہم اسے کنڈیم تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس سے. اچھا، یہ جو حملہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ قطر پہ دوحہ پہ آپ نے حملہ کیا، ٹھیک ہے، شاید یہ حملہ صرف اس چیز کی کڑی ہے، ہمیں جس طریقے سے لگتا ہے کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ اسلامی ممالک کی ریئیکشن کو چیک کرنا چاہتا ہے. دیکھیے یہ تو وہ مستقل چیک کر رہا ہے. اس نے ایران پہ حملہ کیا، اس نے شام پہ حملہ کیا، اس نے لبنان کے اندر حزب اللہ کو آلموسٹ غیر مؤثر کر دیا ہے، یمنی وزیر اعظم کو کیا، یمن کو بھی بری طرح سے ٹارگٹ کیا ہے. مطلب کون سا ملک ہے جس پہ وہ حملہ عرب کنٹریز کے اندر. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو امیر قطر ہیں ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اس انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی. یہ تو ہم نے UN کے اجلاس میں بھی سن لیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے. ابھی جو گریٹر اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا گریٹر، تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ شاید حمایتی لفظ ہے. دیکھیے میں اسے حمایتی تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے، ایک تو اسرائیل کی ٹوٹل آبادی کتنی 90 لاکھ ہے نا،
اور ٹوٹل اربوں کی کیا آبادی ہے؟ تقریباً 15 کروڑ کے قریب آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے ممالک بڑے بڑے شامل ہیں، اتنے رچ ممالک شامل ہیں، پھر امریکہ جیسا الائی ان کا موجود ہے۔ گریٹر اسرائیل ایک مذہبی شوشہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی کانکریٹ، ایون اسرائیل کی حکومت کے متعلق میں بتا دوں، میں نے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی مجھے کریکٹ کر دے اور وہ ٹھوس بتا دے، کہ کبھی آج تک ان دا لاسٹ 75 ایئرز انہوں نے کبھی کوئی ایسی قرارداد پیش کی ہو یا کہا ہو، زبانی جمع خرچ پولیٹیکل، وہ آپ پتہ ہے اسلامی سطح پہ دیکھیں نا، ہم اگر گریٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا جو ایک ایک رواج بن گیا۔ آپ کی بات مجھے بات بالکل پسند آئی ہے مختار، یہ ہمیں کہنے کیا ضرورت کیا ہے کہ ہم کہیں کہ جی گریٹر، کون گریٹر ہے؟ گریٹر یہ ہماری اسلامی ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح ہے نا، ہمارا تو بنیاد ہی اسی سے ہے۔ ایسے میں جو گریٹر اسرائیل کا لفظ ہے، اور وہ بھی ایک اسلامی ممالک کے سربراہ کی حیثیت سے کہنا، یہ لفظ کا استعمال مجھے لگتا ہے کہ یہ سرعین خلاف ورزی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے آپ یہ لفظ استعمال کریں، کہ غیر مناسب ہے۔ ہمیں گریٹر اسرائیل کے چکر میں ہمیں تو کلین بات کرنی چاہیے۔ اسرائیل نے غیر اس پہ قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پہلا، سب سے پہلے اسٹیٹ ہی غیر قانونی ہے، ٹھیک۔ سیکنڈلی یہ کہ ان کی جہریت نے وائلیٹ کیا ہے ایک اسلامی ملک کی وہ۔ اب دیکھیے آپ غور کریں، میں نے آج ایک انٹرنیشنل ایجنسی کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا، لفظ اس نے عجیب سا استعمال کیا، اس نے کہا اسلامی نیٹو جو ہے وہ آج اسرائیل کو کے خلاف اجلاس بلا رہے ہیں۔ دیکھیں نیٹو کی جو مین آرٹیکل ہے وہ پتہ آپ کو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ون ممبر پہ حملہ will be considered as an attack on every member، ٹھیک؟ تو کیا آپ یہ رکھیں گے قرارداد میں؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ایک کے اوپر حملے کو سب کا حملہ سمجھا، یہی کہتے ہیں نا دوسرا۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو ابھی تک جو قرارداد تو سامنے آ چکی ہے نا، کیونکہ کل فارن منسٹر بیٹھ گئے تھے، انہوں نے اپنی وہ تو فارمولیٹ کر لی ہے، تو اس میں مذمت کا تو بہت ذکر ہے، لیکن اس میں کوئی عملی کارروائی کا ذکر نہیں ہے۔ سیکنڈلی ایک بات بتا دوں، عملی کارروائی کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی پڑے گی، اچھا لگے یا برا لگے، وہاں پر الحدید امریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے، ٹھیک۔ دوحہ کے اوپر ایک ٹارگیٹڈ حملہ کرنا اور ایز اے ہول وار پہ جانا، تو آپ اس کا مطلب ہے امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں کیا؟ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا امریکہ کیسے اجازت دے گا؟ وہ دونوں اس کے الائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس وقت جو ہے ہمیں سلمان رحمان صاحب نے جوائن کیا ہے، ہم سب سے پہلے ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سلمان رحمان صاحب، ظاہر ہے قطر کے دارالحکومت کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر سمجھ لیں کہ اس وقت جو نظریں ہیں وہ پورے اسلامک کنٹریز پر ہیں، بشمول پاکستان کے۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سربراہی اجلاس بھی جاری ہے، وہیں صرف مذمتیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کا اجلاس لے لیں، وہاں پہ بھی ہمیں مذمتی بیانات سامنے نظر آئے۔ ایسے میں حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آ رہی، عملی طور پر اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو سر؟ بہت بہت آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں عملی طور پر آپ اگر دیکھیں نا، تو جو ابھی تک کے جو اقدامات مسلم ممالک نے کیے ہیں، یا جس طرح سے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا تھا، تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں تمام عرب ملکوں کی سپورٹ کے باوجود اسرائیل کا نام لیے بغیر جو ہے مذمت کی گئی ہے۔ اسرائیل کا اس قرارداد کے اندر اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کا اور ان کے اتحاد کی دنیا کے سامنے کیا وقت ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اب تک جو اسرائیل ہے نا، پچھلے 1-2 سال میں اسرائیل اب تک 6 اسلامی ممالک میں مختلف جگہوں پہ حملے کر چکا ہے۔ تو جب اس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تب اگر اسلامی جو ممالک ہیں، تمام مسلم ممالک جو ہیں، اگر وہ اس وقت متحد ہو جاتے اور اب اس آگ کو اپنے گھر تک آنے کا انتظار نہ کرتے، تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ جب انہوں نے اس وقت اس کی مذمت نہیں کی، جب اس نے لبنان پہ حملہ کیا، جب اس نے سیریا پہ حملہ کیا، جب وہ عراق کے اوپر بمباری کرتا رہا، جب یمن پہ بمباری کرتا رہا، اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ ایران کے اوپر کتنی بمباری کی،
اس وقت جب مسلم ممالک جو ہے وہ متحد نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے آج اس کی ہمت جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ جی سی سی گلف کارپوریٹ جو کاؤنسل ہے اس کا ایک اہم ترین ملک، دنیا کا ایک امیر ترین ملک، امریکہ کا لائے قطر، اس کے دارالحکومت کے اوپر جا کے وہ حملہ کرتا ہے، اور اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے ان عرب ممالک نے اپنے پاس جس طرح سے فوجی ساز و سامان جمع کیا ہوا ہے، تو کس دن کے لیے جمع کیا ہوا ہے؟ اس مذمتی قراردادوں کے لیے تو جمع نہیں کیا ہوا نا، ان کے ملک پہ حملہ ہوا ہے، ان کو تو پہلے ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا، ریٹیلیٹ کرنے کے بعد بات چیت کرنی چاہیے تھی، مذمت کرنی چاہیے تھی، جو چیزیں بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن جو اتنا حربی ساز و سامان انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، جس طرح سے ان کے دفاعی بجٹ ہیں، جس پاکستان سے دفاعی بجٹ ہے، تو وہ بجٹ کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا 29 اسلامی ملکوں کی ایک جو ہے فوج بھی بنائی گئی تھی، اس فوج کے سربراہ ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب کو یہاں سے لے جایا گیا تھا، اس کی تنظیم بنی تھی، اس کی ٹریننگ چل رہی تھی، مشقیں ہو رہی تھی، تو وہ سب کس دن کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا؟ وہ حملہ کر کے چلا گیا، پچھلے 2 سال سے مختلف اسلامی ممالک کے اوپر حملہ کرتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور اب میں یہ اس بات میں کنونس ہوں کہ یہ جو سربراہی اجلاس بلایا گیا ہے عرب ممالک کا، اس کا نتیجہ بھی ٹائم فش ہی نکلنا ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے جو مالی مفادات ہیں وہ اس حد تک جو ہے وابستہ ہیں مغربی ممالک کے ساتھ کہ وہ اب مغربی ممالک کی منشا کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور تو میں نہیں سمجھتا کہ سوائے مذمتی قراردادوں کے وہ کوئی ریئل ٹھوس ایکشن لیں گے اسرائیل کے خلاف۔ ایکشن اگر لینا ہو تو سب سے پہلے اسرائیل کی گیس بند کی جا سکتی ہے، پیٹرول بند کیا جا سکتا ہے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پہلے دن ہو سکتا تھا نا، اس کے لیے تو قراردادیں، اس کے لیے تو جو اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو ہر ملک جو ہے، جو جتنے اسلامی ممالک ہیں، وہ اپنے طور پہ اس چیز کی شروعات کر سکتے تھے، لیکن نہیں ہوا۔ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ آئی واش ہی ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھیں گے سوائے مذمتی قراردادوں کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے، یا نیٹو کی طرز کے اوپر جو فوجی اتحاد بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کا کوئی اتحاد بنے گا، بالکل نہیں بن سکتا، اور نہ دنیا آپ کو یہ بنانے دے گی، نہ امریکہ آپ کو اس طرح کا اتحاد بنانے دے گا، اور یہ جو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو سوائے یہ ابھی آپ دیکھیں گے مذمتی قراردادیں پیش ہوں گی، کچھ چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا علامتی طور پہ، اور اس کے بعد 2-4 مہینے کے بعد پھر اسی طرح سے جو ہے کاروبار روا دوا ہو جائے گا۔ ٹھیک، سلمان رحمان صاحب، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دوسری جانب یہ جو حملہ قطر کے دوحہ میں کیا گیا، اس سے یہ چیز سامنے آتی بات کہ شاید اسرائیل جو دوسرے اسلامی ممالک ہے اس کا ری ایکشن چیک کرنا چاہتا ہے، اور ہماری طرف سے تو ری ایکشن صرف مذمتی بیانات ہیں۔ اب تو وہ ری ایکشن چیک نہیں کر رہا، وہ اب تو اس نے صاف کہا ہے، وہ تو اپنا جو کام ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے نا۔ اس نے ایران کے اندر جا کے ایران کے آپ کے پتہ ہے سب سے بڑی جو جتنی فوجی قیادت تھی ان کو اڑا دیا، آپ کے لبنان میں حملے کیے، سیریا میں حملے کیے، عراق میں حملے کیے، آج جو حدی آ گئی قطر میں حملے کر رہا ہے۔ آپ انتظار کیجئے، کچھ دنوں بعد آپ کو جو ہے وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کوئی چیز چیک نہیں کر رہا ہے، وہ یہ چیک کر چکا ہے کہ اب یہ جواب نہیں دیا جا رہا، اور وہ اس بات پہ قائل ہے کہ جو مفادات انہوں نے مغرب سے وابستہ کر لی ہیں اس کی وجہ سے وہ جواب اسرائیل کو نہیں دے سکیں گے، اور اسی وجہ سے اس کی ہمت اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو شکر کریں پاکستانی فوج کا اور پاکستانی فوج کی طاقت کا کہ جس کی وجہ سے پاکستان آج تک محفوظ ہے، ورنہ یہ جو 10 مئی سے پہلے جس طرح بھارت نے جو ہے جو شرمناک قسم کا حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر، اس وقت مسلم اتحاد کدھر گیا تھا؟ اس وقت OIC کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس وقت جو ہے یہ عرب ممالک آ کے پاکستان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اور اگر پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے جواب نہیں دیتا، منہ توڑ جواب نہیں دیتا، اور بھارت کو جو ہے وہ زمین نہیں چٹاتا، تو آپ دیکھتے کہ جو یہ اسرائیل ہے یہ پاکستان اگلا ایران کے بعد اگلا حملہ اس نے پاکستان کے اوپر کرنا تھا۔ وہ تو نیتن یاہو اپنے ٹی وی بیانات میں یہ چیز باقاعدہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے لیے ایران کے بعد سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے، لیکن کیونکہ پاکستان، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط فوج موجود ہے،
اور فوجی ایک مضبوط فوجی اسٹرکچر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ممالک ہیں ان کو اس طرح کی جرت نہیں ہوتی کہ یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے بات چیت نہیں کرے گا. اگر ان کے جہاز آئیں گے تو پہلے جہازوں کو گرائے گا، اس کے بعد بات کرے گا. پاکستان جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کی اللہ کا شکر ہے کہ جو فوجی. سلمان رحمان صاحب، کل کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو کھیلوں کے میدان ہیں نا، وہ بھی ہمیں پہلے سیاسی میدان نظر آتے تھے، اب ہمیں یہ کھیلوں کے میدان سیاست سے ہٹ کے جنگی میدان نظر آ رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ ایشیا کپ کا ٹورنامنٹ کا سلسلہ جاری رہا، T20 سیریز جاری رہی. کھیلوں کے میدان میں اگر اس طرح کی تعصب بازی نظر آئے، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ملایا گیا، ہاتھ نہیں ملایا گیا؟ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، کسی بھی ایک رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اس کو اس طرح فالو نہیں کیا گیا. ایک اسلامی ریاست ملک جو کہ آگے بڑھ کے آتا ہے اور انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے ہار جیت گیم کا یا سمجھ لیں کہ کھیل کا حصہ ہے، لیکن ایسے میں ایک بات تو یہ ہمارے پاس ہے نا کہ ہار جیت کا جو بھی میدان ہو، آپ کھلاڑی آؤٹ کریں، آپ وکٹیں گرائیں، لیکن ہمارے ملک کا تو ایک ہی صرف ہم نے دیکھا ہے کہ سلسلہ رہا کہ ہم نے صرف رافیل گرائے، تو ہم رافیل ہی گرائیں گے، آپ وکٹیں گراتے رہیں. تو سر کیا کہیں گے کہ جو کل کا ہم نے ایک رسپانس دیکھا خاص کر کے انڈیا کا، کیا وہ قابل مذمت نہیں ہے؟ کل کا جو میچ تھا نا، اس میں یہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ انڈیا نے جو نا بے شرمی کی انتہا کر دی، اور انڈیا نے انتہائی حد تک جو ہے وہ پیسے کو چلایا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ پورا ICC جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے، اور ICC کی جو تمام مینجمنٹ ہے وہ انڈیا کے اشاروں پہ ناچتی کل نظر آئی. آپ میچ کے درمیان دیکھیے کہ 4 امپائرنگ جو ڈیسیجن تھے وہ ریویو میں ان کے جو ہے ریورس ہوئے. مطلب امپائر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گیند جو ہے وہ پاکستانی بیٹسمین کو لگتی تھی اور وہ انگلی اٹھا دیتا تھا آؤٹ کرنے کے لیے، اور جب یہی گیند جو ہے وہ بھارتی بیٹسمینوں کو لگتی تھی تو وہ اس کی انگلی نہیں اٹھتی تھی آؤٹ کرنے کے لیے، اور وہ ریویو میں آؤٹ ہوئے. تو یہ تو صاف ظاہر ہو رہا تھا. آپ کل کے میچ میں ریفری نے جب ٹاس کر رہے تھے تو ICC کے ریفری نے پاکستانی کپتان کو منع کر دیا تھا پہلے سے کہ جی آپ ہینڈ شیک نہیں کریے گا. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت اوپر کے لیول پہ ICC کے لیول کے اوپر یہ بات پہلے ہی انڈیا نے باور کرا دی تھی، اور انڈیا کا انفلوئنس اتنا ہے پیسے کی وجہ سے کہ جو ہے اس نے اس کھیل کو مذاق بنا دیا. لیکن الحمدللہ میچ کی ہار جیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. وہ ایک کھیل ہے اور کھیل سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انڈیا کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا کل، اور پوری دنیا تمام کرکٹنگ نیشنز نے اس کے اوپر لالن ملامت کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح انڈیا کا غرور، جو جنگی جنون اور جنگی غرور تھا، وہ پاکستان نے ملیا میٹ کیا ہے. انشاءاللہ اسی ایشیا کپ کے اندر پاکستان آنے والے دنوں میں جو میچ فائنل میں انشاءاللہ اسی انڈیا کے غرور کو خاک میں ملا کے اور جو ہے اس کے اپنی وکٹری کا جشن منائے گا. تو یہ جو غرور تکبر بھارت دکھا رہا تھا پہلے جنگی میدان میں اپنی اکانومی کے اوپر اپنے آپ کو گریٹ بھارت کہلا رہا تھا، وہ سارا ملیا میٹ ہو چکا ہے دنیا کے سامنے. ٹرمپ نے اس کی پہلے آپ کے سامنے کیسی حالت کر دی ہے انڈیا کی. چائنا کے پاس وہ بھاگ کے گیا تو چائنا کے پاس اس کو ہاتھ ملانے والا کوئی سربراہ مملکت نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ مودی صاحب وہاں سے بھی ذلیل و خوار ہو کے واپس آئے. تو انشاءاللہ جو حرکت انہوں نے کل کی ہے ایشیا کپ میں، یہ ایشیا کپ کی حرکت بھی ان کے منہ پہ پڑے گی اور یہ ان کا غرور خاک میں مل جائے گا. انشاءاللہ پاکستان جو ہے فائنل کے اندر انڈیا کو ہی ہرائے گا، اور ہو سکتا ہے انڈیا فائنل میں پہنچ ہی نہ سکے، افغانستان نے اس کو مات دے دے. ٹھیک ہے جی سلمان رحمان صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اچھی بات کہی ہے. میں تو یہی کہوں گا انڈیا کو کہ جی بڑی ہار تسلیم کرنا جو ہے نا وہ چھوٹی جیت کا جشن بنانے کے برابر ہے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جیسے کہ پروگرام میں اب بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں فیس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسلامک ممالک کی بات کر لیں، اسلامک ممالک کے ساتھ ساتھ ہم خود جنگی حالت میں اس وقت موجود ہیں، اور ایسے میں پاکستان کا اس وقت خاص کر کے جو عالمی سربراہی کانفرنس ہے اس میں شریک ہونا یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لیکن ایسے میں منور صاحب کیا کہیں گے، کل کا ہم نے سب نے سلسلہ دیکھا، ایک بہت بڑی خلاف ورزی سی نظر آئی ہے، اور ایک ہمیں ایسا نظر آیا کہ جیسے کہ ایک اندر چھپا ہوا ایک ایسا سمجھ لیں کہ تصور یا ایسا بغض جو کہ منظر عام پر نظر آیا. سر میں اسے سٹارٹ یوں کروں گا جی کہ اگر آپ اولمپکس کا لوگو دیکھیں تو اس کے جو ارد گرد الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، ناٹ دا ٹرائمف بٹ دا اسٹرگل. یعنی جیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
جو جدوجہد آپ کرتے ہیں بے شک وہ اہم ہے. اور اس نے یہ کہا کہ یہ صرف کھیلوں کے میدان میں ہی اہم نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں یہی چیز اہم ہے کہ آپ جیتیں یا ہاریں، لیکن اگر آپ جدوجہد کرتے ہیں تو آپ جیت گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے اولمپکس کا لوگو اور اسی کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کی، جسے ہم کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ. کل جو مظاہرہ بھارت نے کیا ہے میدان کے اندر، وہ ایک تو اس اسپورٹس مین اسپرٹ کو تو کچل ہی دیا انہوں نے، لیکن دوسری بات جو بہت ہی تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کھیلوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک عام بات ہے، کھیلوں میں سیاست نہیں آنا چاہیے. کب اور بہت ساری چیزوں میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی سیاست نہیں ہے، تجارت میں بھی سیاست نہیں آنا چاہیے، فلانی چیز میں بھی سیاست نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے. مطلب آپ کھیلنے جا کے لیے جا رہے ہیں نا، آپ دشمنی کرنے تو نہیں جا رہے. تو اگر آپ دل نہیں ملا سکتے، دل آپ میں آپ کے بغض ہے، دل میں آپ کے نفرت ہے، تو کم از کم فزیکل ہاتھ ملانے میں کون سی قباحت ہو گئی ہے، ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے. آپ آئے ہیں ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر اسپورٹس کے، اپنی سافٹ امیج کو دیکھیں. اسپورٹس کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا سافٹ امیج پیش کرتے ہیں نا. وہاں کوئی فوجیں تو نہیں لڑ رہی ہوتی، کوئی جنگیں تو نہیں ہو رہی ہوتی. جنگ جو آپ نے لڑنی تھی وہ تو لڑ لی اور آپ نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا اچھی طرح انڈیا نے. آپ تو اپنا سافٹ امیج دکھانے کے لیے آئے تھے، آپ نے اپنا بدترین امیج جو ہے وہ پیش کر دیا. اور خاص طور پہ میں ایک اور صاحب کا بھی ذکر کروں گا. یہ اسپورٹس کے اندر یہ ریفریز جو ہیں، امپائر جو ہیں، آپ نے دیکھا بڑا تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. کئی دفعہ ان میں سے جو امپائرز اور ریفریز ہیں ان کے غلط فیصلے جو ہیں وہ پورے بازیوں کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. یعنی وہ جو جدوجہد کی اسپرٹ ہے نا، وہ ایک خواہش. دیکھیں میں اور آپ کس لیے بیٹھے تھے؟ اچھا کھیل دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے. مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت میں بھی جتنے سینسیبل لوگ ہوں گے وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی جنگ کے میدان، وہ یہ تھوڑی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی جنگ کے میدان کا لائیو وہ دیکھ رہے ہیں. پتہ ہے کہ کرکٹ ہو رہا ہے، اچھا کرکٹ دیکھنا چاہتے تھے. اور اس کے بعد اچھا کرکٹ دیکھنے کے ساتھ ہی یہ چیز منسلک ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ کیا ہے. آپ ذرا ان کے خود آپ دیکھ لیں اٹھا کر کہ ان کے خود اپنے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کیا ان کو کہا ہے، کتنا برا بھلا انہیں کہا ہے. وہ پروفیشنلزم جو ہے نا وہ نظر نہیں آیا. تو یہ سلسلے تو پھر ہوں گے جب اس طریقے کی سوچ ہوگی، سمجھ ہوگی. میرا اپنا خیال یہ کہ امپائرز کو بھی میں نے یہ دیکھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس امپائر نے کہا کہ آپ دونوں کپتان جو ہیں وہ ہاتھ نہ ملائیں. میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یعنی ابتدا تو اس کی طرف سے ہو گئی، امپائر کی طرف سے، یا ریفری، میچ کے ریفری کی طرف سے ہو گئی کہ اس نے کہا آپ ہاتھ نہ ملائیں. کیوں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہاتھ ملائے یا نہ ملائے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اسی پہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اقبال اڈوانی صاحب جو کہ تجزیہ گار بھی. سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کریں گے میرے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اقبال اڈوانی صاحب، کل کا میچ آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا. خیر ہمیں تو دلاسا مل گیا کیونکہ ہمیں تسلی اس چیز کی تھی کہ ہمارے بارڈر پہ موجود جو ہمارے جوان ہیں وہی کافی ہیں ان کو ہار دلانے کے لیے. جیت تو ہمیشہ سے ہماری رہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے رافیل گرائے، اب وہ وکٹیں گراتے رہیں اور اس کے بعد آنسو بہاتے رہیں. یہ تو ان کا وتیرہ ہے پرانا. سر کیا کہیں گے؟ ہم کو بھی جنگ کے ماحول سے نکل جانا چاہیے کہ ہم نے رافیل گرائے. یہ بھی ہماری سائڈ سے بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ نہیں آنے چاہیے، کوئی مقصد نہیں ہے. ہاں دیکھیں انڈیا وہ بیوقوف لوگ ہیں کہ اچھی جیت بھی ان کو اور اپنی جیت کو انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا. آپ اس طرف سے دیکھیں کہ یہ جو بیہیویئر تھا یہ کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ اپنی جیت کو خود کنٹروورشل کر دیتے ہیں. تو ابھی ان کی کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھیں سیاست اور یہ لڑائی جھگڑے ہر بارڈر پہ جتنے بھی بارڈر ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کے اختلافات وہ لے کر نہیں چلتے. لیکن ابھی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے جو ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس طرح سے کر کے جو ان کی جو جنگ میں ہار ہوئی ہے اس کو چھپانے کے حساب سے یہ چیزیں کرتے ہیں جس سے ان کو ہی نقصان ہوتا ہے. انڈیا اچھا کھیلا، پاکستان بھی اچھا کھیلا اپنی طرف سے، انڈیا کی جیت اچھی جیت ہوئی لیکن وہ اپنی جیت کو خود ہی خراب کر گئے اور ایک کنٹروورشل معاملے میں لے آئے.
मुझे लगता है इंडिया की खुद की बेवकूफ़ी है, यानी इनकी नीयतें ऐसी हैं। देखिए हर प्लेयर्स ऐसा नहीं है ना, इंडिया के सब लोग इस तरह हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर इतना है तो मजबूरन प्लेयरों को ये करना पड़ता है। कोई भी स्पोर्ट्समैन उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती ही नहीं है कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाए अपने जिससे उसका मैच हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की वजह से वो ये कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। ठीक है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ठीक है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा उनके ऊपर बर्डन है, या जिस तरीके से वो इससे पहले हार चुके हैं तो अब उसका वो रिएक्शन है, तो क्या रिएक्शन इस खेलों के मैदान में होना जरूरी था? नहीं, यही कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, वही तो अपनी जीत को खराब कर दिया ना इन्होंने। मैं यही बोल रहा हूँ, इनकी बेवकूफी है कि एक देखें जंग तो हर मुल्क में होती रहती है, ऐसी बात नहीं है, काफी मुल्कों में भी जंगें एक दूसरे से होती है, उसका स्पोर्ट से ताल्लुक होता नहीं है, लेकिन वो अपनी हार को और यानी हाईलाइट करते। देखिए अगली मैच में इस तरह इशू नहीं बनता, हाथ नहीं मिलाते, सब नॉर्मल होता तो हम जंग के ऊपर बात कर रहे होते, नहीं कर रहे होते ना। तो ये वो चीजों की याद खुद ही दिलाते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि लोग वो बात करें जो तो आप इनसे बड़ी बेवकूफ इनकी क्या कहेंगे? आप बेवकूफ लोग हैं, ये अपने आप को, अपनी कामयाबी को भी वो यानी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, और उस चीज की याद लोगों को वापस आ जाती है कि जो जंग में ये हारे हैं। अगर ये नहीं करते तो हम लोगों को भी जरूरत ही नहीं थी हम जंग के ऊपर डिबेट करते कि हमने राफेल गिरा है, सोशल मीडिया पे इस तरह की मीम नहीं बनती कि हमने जंग में इनको मार दी, वो बात ही नहीं होती। फिर खेल के ऊपर बात होती, और खेल के ऊपर कब बात होती? जब इनका रवैया, इनका बिहेवियर अच्छा होता तो खेल पे बात होती। हम ठीक है, हार पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकी जंग की बात कर रहे हैं, तो कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं ये। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा दूसरी जानिब जी बिल्कुल कीजिए। मैं ये कह रहा खेल और ये चीजें जो होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि जो तलखियां अगर जंग के मैदान में हो भी गई हैं या और दूसरे सियासी मैदान में हो गई हैं, है ना, या और कहीं हो गई हैं, उनको दूर करने के लिए होती है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक सरबराह ने, वो मिलिट्री सरबराह थे, वो चले गए थे इंडिया जी, मैं इत्तेफाक से खुद उनके साथ गया था कवरेज करने के लिए, वो वाली लखनऊ वाली, जिसमें उस जमाने में राजीव गांधी जो थे वो इंडिया के वजीर आजम थे। तो कितना बड़ा स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने वो कोशिश की थी, क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया गया था, याद है आपको? तो ये क्रिकेट तो इसलिए होते हैं कि जो अगर तलखियां इनको खत्म की जाए, ये तो इंतहा बेवकूफ़ी है कि आप उसको इस्तेमाल करें और मजीद तलखियां बढ़ाने के लिए। अच्छा एक जानिब तो हम ये तमाम रिलेशनशिप के मामला देख रहे हैं जहां पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान और पाक इंडो के जो मामला है ये तो इसी तरीके से चलते चले जाते हैं, एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। ऐसे में हम हमेशा से देखते हैं राफेल गिरा देते हैं। ऐसे में बताइएगा हमें, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, क्योंकि डेफिनेटली हम ये चीज देख रहे हैं कि एक सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है कतर में, जहां इस्राइल के लिए मजम्मती बयानात भी सामने आ रहे हैं। क्या मजम्मती बयानात तक रहेंगे अमली तौर पर? क्या ये सरबराहान जो कि इस्लामी ममालिक के हैं ये तमाम मिलकर कोई हिकमत अमली भी बनाएंगे? सर मेरी तो समझ में नहीं आ रही, आप पे अटैक हुआ तो बस आप क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रियों को बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक्शन कहाँ है आपका? एक्शन सिंपल सी बात है। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा जंग करनी चाहिए, जंग करने की फिलहाल जरूरत ही नहीं है। हम ट्रेड खत्म कर दें, इनसे मुआहदे जितने किए हैं ये खत्म कर दें। हम वो भी नहीं कर सकते, अपने मुआहदे खत्म नहीं कर सकते, ट्रेड खत्म नहीं कर सकते, तो मुझे बताएं जंग कहाँ से हम करेंगे? पहला स्टेप जो सबसे दुनिया के अंदर है, आप अपनी इनके खिलाफ ट्रेड खत्म करते। गैस कहाँ से जा रही है? ऑयल कहाँ से जा रहा है? हमारे इन्हीं मुल्कों से जा रहा है। जो सोचे आप गैस और ऑयल बंद नहीं कर सकते, वो जंग कर पाएंगे कि नहीं? सवाल यहाँ कितना बड़ा आ जाता है। तो अच्छा तिजारती एतबार से हम देखें तो मुस्लिम ममालिक के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वहां पे इसराइल की प्रोडक्ट भी इस वक्त मौजूद है। तो क्या सबसे पहले हमें इसका बायकॉट नहीं करना चाहते? तिजारती सतह पे अगर हम इसको, सबसे जो काम हम कुछ करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, हम जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते वो तो बात की बात है। जंग करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए तो कहाँ से अभी दुनिया भर के वेपन जमा होंगे, फौजें इकट्ठी होंगी कि नहीं, उनके क्या यानी एग्रीमेंट होगा, वो तो बात की बात है। जो आज हम कर सकते हैं, जो आज सब हो सकता है, जो मुस्लिम कंट्रियां जो आज प्रॉब्लम में है वो जो कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे? 56 ममालिक की तो हमारे पास फौज तैयार है ना। एक सेकंड, तुर्की से आप स्टेटमेंट सुनते रहते हैं। तुर्की ने इन दिनों में सबसे ज्यादा ट्रेड की है इसराइल के साथ। तुर्की अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर सकता? जॉर्डन अपनी बॉर्डर क्यों बंद, जॉर्डन अपनी एम्बेसी को खत्म नहीं कर रहा? मिस्र क्यों नहीं कर रहा? ये बातें कर रही, जो चीज इनके पास है उनसे ये चीज नहीं होती, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये जंग कर सकते हैं? कहाँ से जंग करेंगे? जो चीजें जो हो सकती है, जो दुनिया में जो होता है, एम्बेसी बंद कर दें आप, पहले फुर्सत करें।
آپ ان کے سفیر کو واپس کریں, آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا, وہ ان سے لڑنے جائیں گے, پاسبل ہے, نظر آ رہا ہے. جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اس پہ افیکٹ بھی پڑے گا. ہمارے جتنے بھی اردن ہو گیا, مصر ہو گیا, ترکی ہو گیا, جو بھی کنٹری ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ بزنس انہی دنوں میں کیا ہے. تو بولے آپ کیا سوچتے ہیں, غزہ میں جو لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, ان کے بارڈر لگے ہوئے ہیں, اردن کی بارڈر لگی ہوئی ہے, مصر کی بارڈر لگی ہوئی ہے, کھانا پینا نہیں جا سکتا, ایک دیوار کے پیچھے چیخیں آ رہی ہیں بچوں کی, ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی. تو یہ کیا کریں گے, ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اب باقی پاکستان کے پرائم منسٹر دلے سے جا رہے ہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں, سب کے ساتھ ہیں. ارے بھائی, سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, اپنے ملک پہ تو دھیان دو. اس ملک میں نہ لا اینڈ آرڈر ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے نہیں بھی, ہر فصل تباہ ہو گئی ہے, مہنگائی بڑھے گی ہمارے یہاں, اور ہم کیا کریں گے, اسرائیل کریں گے. ارے کیا لڑیں گے ہم لوگ, اپنا ملک ہم سے چلتا نہیں ہے. اقبال اڈوانی صاحب, 56 ممالک کی فوج ہے ہمارے پاس, 56 ممالک, اسلامی ممالک اگر مل کے جو ہے وہ عملی طور پر کچھ حکمت عملی اپنا رہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ پھر فائدہ ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو بہت, آپ ملنے کی بات چھوڑے نا, آپ اپنی ٹریڈ بند کر دیں, ختم ہو جائے گا اسرائیل ڈیپینڈ کس کے اوپر کرتا ہے, مسلم ملکوں کے سپورٹ پہ کرتا ہے. ابھی جو اٹیک ہوا ہے تو یہ کیا سمجھتے, اسرائیل ڈائریکٹ پہنچ گیا ہوا, کن مسلم ملکوں کی ایئر اسپیس یوز کی تھی, وہ کہاں ہے, ان کا ڈیفینس سسٹم کہاں ہے, انہوں نے کیوں اسرائیل کے جہاز کو نہیں روکا, کس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کافی پہلے سے پتا تھا اٹیک ہونے والا ہے. کیا حکمت عملی کی, اتنا اسلحہ لیا ہوا ہے, اتنے جہاز لیے ہوئے ہیں دنیا بھر کے, ڈیفینس کیوں نہیں کر پائے. سوال یہ ہے, نہیں کر پائے, کوئی بات نہیں, آپ یہ کام تو کریں جو کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو اتنے اس طرح کے کام نہیں جو ٹریڈ نہیں ختم کر سکتے, جو ان کے ایمبیسیڈر کو بلا کے کچھ بول نہیں سکتے ہیں, وہ کیا ایکشن لیں گے بھائی میرے. ہم کیوں اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو پاسبل نہیں ہے. جو چیز ہم کر سکتے ہیں, جو ہمارے کنٹرول میں ہے, وہ تو کر لیں. وہی نہیں ہو رہا تو جنگ تو بہت دور کی بات ہو گئی بھائی. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات کی, اور منور صاحب نے بھی بڑی اچھی, اسی گفتگو کو آگے ہم بڑھائیں گے. منور صاحب, اسٹارٹنگ میں آپ نے ایک بات بولی بڑی اچھی کہ قطر میں جو یہ دوحہ کا یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے, حملہ ہوا ہے, ایسے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تعلقات یا ہم جو سطح ہے, خاص کر کے اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ جس طریقے سے ایمبیسی سے انہوں نے کہا کہ بند کر دینی چاہیے تھی, ہم نے یہ والا ریئیکشن تو دیکھا ہی نہیں. دیکھیے, میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں, اس سے یہ ہے کہ عوام کا ذہن بھی بہت کلیئر ہو جائے گا. OIC کا جو فورم ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, اس کا آپ پورا چارٹر اٹھا کے دیکھیں, اس میں کہیں فوجی تعاون کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک, پہلی بات یہ آپ یاد رکھیں, کوئی فوجی تعاون کا ذکر نہیں ہے. اکنامک, کلچرل اور دوسرے قسم کے تعاون کا ذکر ہے. تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا بھی کہ وہ کسی قسم کی فوجی کارروائی کرے گا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کے چارٹر سے باہر نکلنے والی بات ہو جائے گی نا. مطلب عوام جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ نے چارٹر میں یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے تو یہ وہ کر نہیں سکتے. اب اگلا سوال یہ پتا ہوتا ہے نا, یہ بار بار ایک آپ بھی یہی سوال کر رہے ہیں نا آرک سے, اور آپ کے وہ بھی جواب کہ آخر کار ٹھوس چیز ہم کیا کر سکتے ہیں. بے شک, بالکل ایسا ہی ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ OIC کے پاس تو یہ ہے ہی نہیں اختیار کہ وہ, دوسرے OIC کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ سینکشن لگا سکے. ٹھیک ہے, اچھا تو کون لگا سکتا ہے وہ سینکشن؟ وہ سینکشن لگا سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کو اختیار ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس کے لیے اقدامات کرے گی؟ سیکیورٹی کونسل نے متعدد جگہوں پہ لگائے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, شام کے معاملے کے اندر انہوں نے سینکشن لگا دیے تھے رشیا کے اوپر. ایک بات اور دیکھیے, میرے کو ایک بات اور کہنی ہے. جی جی, جب ہم اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں تو امریکہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ امریکہ ان کا بھی بہت قریبی دوست ہے, ٹھیک, ان کا بھی بہت قریبی, مگر کیا سلامتی کونسل میں صرف امریکہ ہے؟ باقی 4 جو ویٹو ممبرز ہیں, جو بڑی طاقتیں کہلاتے ہیں, جس میں روس ہے, چائنا ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, اور یورپ کے کئی ممالک اب اس قابل ہو گئے ہیں, جن میں جرمنی ہے, جاپان ہے, یہ سب بہت بڑے بڑے ملک ہو گئے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ ان میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہے یا عملی طور پر اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ میں فقرہ جو ہے نا پورا کرنا نہیں چاہوں گا, لیکن میں وہی بولوں گا, ہم کہتے ہیں نا کہ آستینوں میں ہم نہیں پالے. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جی, اسرائیل سے علاوہ امریکہ کے ان تمام ممالک کی بھی بڑی اچھی دوستیاں ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی میں نے یہی کہا نا, اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں,
اسٹریٹجک ریلیشنز جی ہیں. بالکل یہی میں نے کہا کہ ہم نے آستینوں میں پال رکھے ہیں، لیکن میں آگے کچھ الفاظ ادا کرنا نہیں چاہتا. لیکن اس کے ساتھ اقبال اڈوانی صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک مشورہ دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو آپ نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کانفرنسز تو اٹینڈ کر رہے ہیں 5 دن 6 دن، لیکن ملک پاکستان اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے کارکردگی کہاں ہے؟ تو سر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس پہ. کہہ رہا ہوں دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں، وہاں جا کے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم اسرائیل کریں. بھائی کچھ نہیں کر سکتے آپ، اسرائیل کا چھوڑیں، جو آپ کر سکتے ہیں کریں. ہمارے بارڈر دونوں بارڈر پہ بلوچستان کے یہاں اور کے پی کے میں جنگ ہو رہی ہے، ماردار ہو رہے ہیں، فوجی مر رہے ہیں. بھائی اس کے بارے میں کچھ بولیں، یہاں پر جائیں، ان بارڈروں پہ جا کے آپ تقریریں کریں، اچھا لگے گا. سیلاب میں لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، اور آگے جا کے مہنگائی بڑھے گی، فصلیں ہماری تباہ ہو گئی ہے، ایکسپورٹ ہماری ڈیمیج ہو جائے گی، امپورٹ ہم کو کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے، ہماری اقبال اڈوانی صاحب ڈالر بڑھ جائے گا. ہاں ایک سیکنڈ خطا کلامی کی معذرت، آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس سہولتوں کا فقدان بھی ہے، لیکن ایسے میں ہم تو صرف اور صرف آپ آ کے بات تو کریں، فرنٹ پہ آ کے کچھ تو جائیں، کہیں نظر تو آئیں، کوئی بات تو کریں کسی قسم کی. آپ یہ تو بتائیں کہ اگر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں تو اس کو حل کس طرح کرو گے؟ ہماری ایکسپورٹ ڈیمیج ہو جائے گی تو ہماری امپورٹ بڑھے گی، تو ڈالر ہمارا اور اوپر چلا جائے گا، مہنگائی بڑھے گی، اس کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ سر حل ایک ہی ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، حل ایک ہی ہے، امداد آئے گی. ہم تو امداد کے منتظر ہیں. بس تو امداد آئے گی تو بات کی بات ہے، لیکن آپ یہاں پر تو کچھ کریں. امداد بھی کب آئیں گی؟ جب آئیں گی، لیکن امداد کو یوز صحیح کریں گے کہ اس پہ بھی بزنس ہو جائے گا. امداد تو ہمارے پاس 25 30 50 سال سے آ رہی ہے، لیکن عام آدمی کو تو کچھ نہیں مل رہا نا. ابھی بھی آپ گئے ہو سینہ ٹھوک کے پورے کنٹریوں کو دنیا کو جمع کر رہے ہو، آپ کو پیسہ ہی چاہیے، مسئلہ نہیں ہے. چلو وہ پیسہ بھی مل گیا، وہ عام آدمی تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیا حکمت عملی کی ہے آپ نے؟ پیسہ عام آدمی کو تو کچھ مل نہیں رہا. ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی ہے، ہمارے یہاں سے امداد آ گئی، ہمارے یہاں سے تیل نکل آیا، ہمارے یہاں سے گیس نکل آیا، پوری دنیا کی مادیات پاکستان میں نکل آئے. عام آدمی تو بھوکا مر رہا ہے، نوکریاں ان کو مل نہیں رہی. تو کیا کرنا ہے بھائی؟ تیل اور گیس کا کیا فائدہ؟ اسٹاک ایکسچینج کے اتنے انڈیکس بڑھ گئے، اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، 39 سے ہم 45 پہ آ گئے ہیں. 45% غربت کی لکیر کے نیچے. غربت بے روزگار بڑھے گی، آپ کے یہاں بے روزگاری بڑھے گی، کرائم بڑھے گا. گلی گلی میں لوٹ مارے، اس کو تو کنٹرول کر نہیں رہا، اور اپنا شہزادہ چلا گیا ہے دنیا کے اندر تقریریں کرنے کے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ارے بھائی اپنے ملک کو تو صحیح کرو، پھر دوسرے ملکوں کی جا کے مدد کرنا. اپنے ملک میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے ان سے، اور دوسروں کی جا رہے ہیں وہی کریں گے، یہ کریں گے. کیا بچوں جیسی باتیں، کوئی سمجھ سے بالا کی باتیں یہ. ٹھیک ہے اقبال اڈوانی صاحب، بہت شکریہ، آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا. منور صاحب آپ بھی موجود، منور صاحب کیا کہیں گے؟ سیلاب کے بارے میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا تھا. یہ کوئی انکشاف تھوڑی ہوا ہے پاکستان کے اوپر کہ یہ سیلاب زیادہ آئے ہیں. یہ بات تو 2014 کی پیرس کانفرنس کے بعد سے مستقل وارننگز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اب اگلے سال کے لیے وارننگ یہ ہے کہ 20% زیادہ سیلاب آئیں گے. اچھا ایک بات کہی گئی ہے اس کے اندر، وہ میں آپ کی توجہ کے لیے میں چاہوں گا کہ ماہرین زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے جو پڑھا جتنا ماہرین کا دنیا بھر میں، کیونکہ دیکھیں یہ سیلاب صرف پاکستان میں نہیں آیا ہے، چائنا میں بھی آیا ہے، انڈیا میں بھی آیا ہے. یہ مانسون کے زمانے میں یہ سارے ہٹ ہوتے ہیں نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریور جو دریا بہتا ہے، اگر آپ اس کے آگے کسی قسم کی بھی کوئی ایسی کنسٹرکشن کریں گے جو اس کے اندر آبسٹرکشن رکاوٹ پیدا کرے گا، تو دریا اس کو توڑ دے گا. اب دریا وہ شکل اختیار کر گیا ہے جو ریئل دریا کے ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک، آپ کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ڈیم ویم یہ سب ختم کر دیے ہیں. یہ سارے آبسٹرکشنز ہیں. آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ آپ نے تو سوسائٹیاں بنا لی ہیں، دریا کے بیڈ میں راوی کے اندر آپ نے سوسائٹیاں بنائی. یہاں یہی حال ہے جگہ جگہ. آپ بھی دیکھیں، کراچی کو چھوڑ دیں، کراچی پہ آ جائیے. یہ دریا لیاری اور دریا ملیر ندی تھی، یہ تو باقاعدہ ندیاں تھیں نا. آج سے پتہ نہیں 60-70 سال پہلے باقاعدہ بہا کرتی تھی. اب آپ کو کہیں یہ نظر آتی ہے، صرف یہ گندگی سمندر میں پھینکنے کا کام آتی ہیں. تو آپ نے تو دریاؤں کا وہ حشر مارا ہے خود ابسٹرکشن کر کے. تو خدا را اتنا میں کہوں گا کہ بھائی ماہرین آپ کے پاس ایک سے ایک موجود ہے. انہیں کسی نے تربیلا بنایا، کسی نے ورتھک بنایا، کسی نے منگلا بنایا. بھائی انہیں کو سب کو بلا لو. وہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں آج کل، آ کر بتاتے ہیں کہ کیا اریگیشن سسٹم ہے پاکستان کا. تو بھائی یہ بھی بتا دو کہ جب یہ تم ڈیم بنا رہے تھے تو کبھی یہ سوچا تھا کہ یہ جو آبسٹرکشن پیدا ہوگی تو اس کے بعد شہر کے شہر جب ڈوبیں گے
بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر کیا اور بنے گا؟ بالکل وقت بہت ہی کم ہے منور صاحب, اور جیسے کہ حالات حاضرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے میں میئر کراچی مرتضی وہاب کا بھی ایک بیان صبح میں دیکھ رہا تھا جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں جس طریقے سے M5 ملتان کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہب جو ہے وہ ڈوب گئی, ٹوٹ گئی, اسی طریقے سے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ ہب کینال کا معاملہ آیا, تو انہوں نے کہا کہ وہاں ہو تو وہاں پہ سیلابی صورتحال, آفات ہے اللہ کی جانب سے, اور یہاں ہو تو یہاں کارکردگی کی بات ہوتی ہے. تو ایسے میں یہی کہوں گا مرتضی وہاب کو کہ مرتضی وہاب صاحب ظاہر ہے آپ ہی ایک جانب کہتے ہیں کہ لاہور یا پنجاب کو جو ہے وہ کراچی سے کمپیئر نہیں کریں, پھر آج آپ خود ہی اسے کو کمپیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بہت ہی مختصر سا ہے, جاتے جاتے اسلامی سربراہی کانفرنس کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین وائس, یہ ایک سینٹینس ہے, اگر یہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک اپنے اوپر طاری کر لیں تو شاید ہم نمبر آزما ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی زندگی حالات نے دیا ساتھ, تو انشاءاللہ آپ سے ہوگی کل ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.